बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। इश्क रुख बाय आयशा नूर। किस्त नंबर है इसकी 18। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा नावल पसंद करने के लिए। सो प्लीज़ जो नए मेंबर आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और प्लीज़ हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी अच्छी अच्छी राय देना मत भूलिए। इस वक्त ये सब लोग बैठे बातों में मसरूफ़ थे जब एक नर्स ने आकर डॉक्टर अदयान से कहा कि इनकी पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर अदयान के साथ सारे घर वाले आईसीयू की तरफ भागे। इस वक्त आईसीयू के अंदर डॉक्टर अदयान थे। फातिमा थोड़ी थोड़ी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर इससे अपनी आंखें नहीं खुल रही थी। पानी। फातिमा ने एक बार फिर से पानी मांगा तो डॉक्टर अदयान ने फातिमा के पास कुर्सी पर बैठते हुए इसे चम्मच से पानी डालकर इसके होंठों के साथ लगाया। फातिमा को इस वक्त कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जा सकता था, इसीलिए डॉक्टर अदयान ने सिर्फ इसके होंठ गीले किए थे। फातिमा ने अपनी ज़ुबान होंठों पर फेरी तो डॉक्टर अदयान ने फौरन से अपना रुख फेर लिया। दर्द हो रहा है, फातिमा ने टूटे फूटे अल्फाज में कहा। मिस शाह, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? डॉक्टर ध्यान जानता था कि फातिमा ज़्यादा से ज़्यादा बात करे ताकि ये होश में आ सके। अभी भी फातिमा नींद में थी, इससे सही से बात नहीं हो पा रही थी। फातिमा ने अपने हाथ को अपने पेट के निचले हिस्से पर रखते हुए कहा तो डॉक्टर अदयान ने कर्ब से अपनी मुठ्ठियां भींची। फातिमा की आंखें बंद थी, मगर आंसू मुसलसल बह रहे थे। फातिमा आहिस्ता आहिस्ता अब होश में आ रही थी, मगर इसके पेट से निचले हिस्से का वजूद हरकत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी सी ये हरकत करती तो साथ ही इसके निचले हिस्से में दर्द की टीसें उठती। डॉक्टर अदयान ने इसकी रिपोर्ट चेक की थी। इस पर लिखा था कि फातिमा के नाजुक हिस्सों में से कांच के टुकड़े मिले हैं। इस वक्त फातिमा का अंदर सारा ज़ख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपने निचले हिस्से को हरकत नहीं दे पा रही थी, मगर इसका दिमाग इस वक्त होश में आ चुका था। वो अपने आप को हॉस्पिटल में देख रही थी। थोड़ी सी आंखें खुली और आंखों के सामने एक अनजान चेहरा आया, मगर धुंधला सा। इससे पहले फातिमा कोई बात करती, डॉक्टर अदयान फातिमा के करीब से उठे और बाहर की तरफ चले गए। जैसे ही वो बाहर गए तो इनकी नज़र नमल पर पड़ी। गुड़िया, आप अंदर आए। डॉक्टर अदयान ने नमल को अंदर भेजा और ख़ुद बाहर आ गया। नमल जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो नमल का सर एकदम चकरा गया। फातिमा इस वक्त मशीनों से जकड़ी हुई पड़ी थी। नमल को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। इन दोनों ने कभी एक दूसरे को महसूस ही नहीं होने दिया कि ये दोनों आपस में कज़न हैं। शुरू से ही इन दोनों में बहनों जैसा प्यार था और ये एक दूसरे को बहनें ही मानती थी। नमल छोटे छोटे कदम उठाती फातिमा के बेड के पास पड़ी कुर्सी घसीट कर फातिमा के करीब हुई और फातिमा के हाथ को अपने हाथ में लिया और अपने होंठों से लगा लिया। फातिमा ने थोड़ा सा चेहरा मोड़कर नमल को देखना चाहा। इस धुंधलाहट में भी वह नमल का चेहरा साफ पहचान सकती थी। इसके पास नमल बैठी हुई है, और कैसे पता ना होता। ये दो बहनें दो जिस्म एक जान थी। हर दुख सुख में, हर हंसी खुशी में एक दूसरे की साथी थी।
ایک کو تکلیف ہوتی تو دوسری پوری رات اس کے سرہانے جاگتی رہتی، ایک غلطی کرتی تو دوسری اپنے سر اس غلطی کو لے لیتی۔ نیلو، میں پھر سے بچ گئی۔ فاطمہ پھیکا سا مسکرائی۔ فاطمہ کی آواز کافی کم تھی، نمل بہت مشکل سے اس کی آواز سن پا رہی تھی۔ نمل نے فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ نیلو، مجھے گھر لے جاؤ۔ میں اٹھنا چاہتی ہوں مگر میرا نچلا وجود حرکت نہیں کر رہا۔ مجھے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ مجھے کچھ یہی یاد میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فاتح، کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ خوفناک خواب تھا جو گزر گیا۔ دیکھو تم اللہ کو کتنی عزیز تھی، اللہ نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ فاتح، ہماری قسمت میں جو ہوتا ہے وہ ہم اوپر سے لکھوا کر آتے ہیں، اس کا قصوروار ہم کسی دوسرے کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ نمل اس سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے بال بھی سہلا رہی تھی۔ فاتح میری جان، اگر بابا سائیں یہ رشتہ نہ کرتے، اگر تمہارا رشتہ کہیں اور ہو جاتا تمہاری مرضی سے، تو کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ سب اچھا ہوتا؟ میری جان، بابا جانی کو قصوروار نہ سمجھو، ان کی بس یہی غلطی ہے، وہ جذبات میں تم سے پوچھنا بھول گئے۔ کتنے سالوں بعد دراب ماموں کی بیٹی ان کے سامنے آئی تھی۔ فاطمہ چپ چاپ چھت کو دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو تکیا بھگو رہے تھے۔ میں کسی کو قصوروار نہیں سمجھ رہی، یہ میری قسمت میں لکھا تھا نمل۔ بابا جانی سے میں ناراض نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ ماں باپ جب بھی اپنی بیٹیوں کو بیعت دیتے ہیں وہ ان کا نصیب ان کے ساتھ نہیں دیتے۔ کمرے میں نمل اور فاطمہ کی ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ مشین کی ٹوں ٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ نمل کو ڈر تھا اگر اس نے ڈائریکٹ فاطمہ سے نکاح کی بات کر لی تو یہ نہ ہو کہ فاطمہ کی پھر سے طبیعت خراب ہو جائے۔ فاطمہ، کیا تم بابا جانی سے نہیں ملو گی؟ 2 دن سے سب ہاسپٹل میں ہیں، دیکھو تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ابھی تک کسی نے آنکھ تک نہیں جھپکی۔ سبھی باہر سبھی کو انتظار ہے فاطمہ کو کب ہوش آئے گا، کب فاطمہ ان سے بات کرے گی۔ فاطمہ، بابا جانی سے بات کرو۔ مجھ سے بابا جانی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ بابا جانی جیسے مضبوط مرد کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ فاطمہ، تمہارے لیے بابا جانی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ فاطمہ، آج تک بابا جانی نے کبھی ہمارے اوپر ایک ہاتھ تک نہیں اٹھایا، تو وہ کیسے ہم دونوں کے لیے برا سوچ سکتے ہیں؟ وہاں جو میرے ساتھ کیا ہوا، قصوروار ہم دونوں تھے، چاہے ہم نکاح میں تھے مگر پھر بھی ہم بغیر رخصتی کے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ بابا جانی نے مجھے اف تک نہیں کہا اور وہاج کو قصوروار ٹھہرایا کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ تم تو پھر ان کی سگی اولاد ہو۔ فاطمہ، تم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا جانی ہم دونوں کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہونے دیں گے؟ فاطمہ پلیز بابا جانی کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ نمل نے روتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے بابا جانی سے ملنا ہے۔ فاطمہ کے کہنے کی دیر تھی کہ نمل نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ بابا جانی، فاطمہ آپ کو بلا رہی ہے۔ مومن شاہ نے جیسے ہی نمل کی آواز سنی تو مومن شاہ سر کے بر بھاگے۔ انہیں فاطمہ بلا رہی تھی، انہیں ان کا جگر کا ٹکڑا بلا رہا تھا، تو وہ کیسے نہ جاتے؟ اس وقت نمل اور مومن شاہ فاطمہ کے پاس تھے۔ مومن شاہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری تکلیف نہیں سمجھ پایا، میں کیا کرتا۔ میرے سامنے جب دراب کی بیٹی آئی
میری آنکھوں کے سامنے دراب کے 11 سال آگے کیسے اس نے یہ 11 سال اپنی بیٹی کے لیے تڑپ تڑپ کر گزارے تھے۔ میری جان مجھے بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں نے جب حورب کو گلے لگایا تو مجھے لگا میں نے اپنے دراب کو گلے لگایا ہے۔ میری جان اپنے بابا جانی کو معاف کر دو۔ فاطمہ نے مومن شاہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت ڈرپس لگنے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھ کافی سوج چکے تھے۔ بابا جانی، جی میری جان، بابا جانی قربان اپنی بیٹی پر۔ فاطمہ نے مومن شاہ کو جب بابا جانی کہا تو مومن شاہ کو لگا کہ ان کے جسم میں کسی نے روح پھونک دی ہے۔ مومن شاہ نے فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ بابا جانی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ آپ کبھی بھی میرے اور نمل کے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ بس تھوڑی سی خفا تھی آپ سے، مگر میں کیسے اپنے بابا جانی سے اتنی دیر کے لیے ناراض ہو سکتی تھی؟ آپ تو میری جان ہیں، آپ پر تو فاطمہ قربان ہے بابا جانی۔ میرے ساتھ جو ہوا یہ ایک برا خواب تھا، بھول جائیں اسے۔ حورب مل گئی، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ فاطمہ بہت مشکل سے مومن شاہ کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ فاطمہ کا پورا جسم اس وقت درد سے چور تھا۔ جیسے جیسے فاطمہ کے زخم پرانے ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے فاطمہ کو اپنے زخموں سے ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری جان، کیا تم مجھے اپنی زندگی کا یہ ایک آخری فیصلہ کرنے کا موقع دو گی؟ ایک آخری بار اپنے بابا جانی پر بھروسہ کر لو میری جان۔ بابا جانی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میری جان آپ کی ہے، آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے میں آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کروں گی۔ میں کبھی بھی آپ کو اف تک نہیں کہوں گی۔ بابا جانی، آپ کبھی میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ فاطمہ، آفاق سے تمہارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ آفاق ایک کرسچن لڑکا تھا۔ فاطمہ نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کی۔ اس بارے میں ہم گھر جا کر بات کریں گے، ابھی بس ایک باپ اپنی بیٹی کے در پر ایک سوالی بن کر آیا ہے۔ ایک بیٹی سے ایک باپ کی درخواست ہے۔ اس سوالی کو خالی ہاتھ مت موڑنا۔ میں بہت امید سے فاطمہ تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ مومن شاہ نے فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے یہ بات دہرائی۔ نمل نے مومن شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فاطمہ اس وقت بس چھت کو گھور رہی تھی اور آنسو ایسے تھے جیسے تکیے آنکھوں میں سیلاب آیا ہو۔ بابا جانی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ کوئی میرا ہاتھ تھامے گا؟ کیا آپ نہیں جانتے آپ کی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بابا جانی، آپ کی فاطمہ ناپاک ہو گئی ہے، اور کوئی کیسے آپ کی ناپاک بیٹی کا ہاتھ تھامے گا؟ بابا، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اب مومن شاہ نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، تمہارے ساتھ جو ہوا اسے خدا پر چھوڑ دو، اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے قصورواروں کو وہ وہاں سے توڑے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس ایک بار میری درخواست قبول کر لو میری جان۔ بابا جان، مجھے قبول ہے، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اب دیکھنا چاہ رہی تھی کون ہے ایسا اس زمانے میں جو اس ناپاک لڑکی کو قبول کرنے جا رہا ہے۔ مگر میری ایک شرط ہے، پہلے میں اس انسان سے خود ملوں گی۔ مومن شاہ نے سر ہلاتے نمل کی طرف دیکھا۔ نمل فوراً سے باہر گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر عدیان کو نمل لے کر اندر آئی تو مومن شاہ اور نمل کمر سے باہر چلے گئے۔ ڈاکٹر عدیان مومن شاہ کی جگہ پر بیٹھے چہرہ جھکا ہوا تھا۔ نہ تو ڈاکٹر عدیان فاطمہ کو دیکھ رہے تھے اور نہ ہی فاطمہ نے ڈاکٹر عدیان کو ابھی تک دیکھا تھا۔ کیا آپ میرے بارے میں نہیں جانتے؟ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس کمرے میں کتنے مرد تھے۔ فاطمہ نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ فاطمہ میں ہمت نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ آنکھیں ملا سکے۔
آپ کیسے ایک ناپاک لڑکی کو قبول کر سکتے ہیں؟ مس شاہ، میری بات سنیں، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں ہی آپ کا ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر عدنان خان، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، یہ آپ کا ماضی ہے۔ میں آپ کو سچے دل سے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود اس نکاح کی پیشکش آپ کے بابا جانی کے سامنے رکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پیشکش کو قبول کریں گی۔ اور رہی بات ناپاک اور پاک ہونے کی، یہ تو خدا جانتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کون پاک ہے اور کون ناپاک۔ آپ کون ہوتی ہیں اپنے لیے یہ فیصلہ کرنے والی کہ آپ ناپاک ہیں؟ آپ مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیں، پوری کوشش کروں گا کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہ توڑ سکوں۔ مجھے قبول ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عدنان کوئی اور بات کرتے، فاطمہ نے رخ موڑے ہوئے ہی ڈاکٹر عدنان کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔ ڈاکٹر عدنان چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اگلے 10 منٹ میں مومن شاہ، کاظم شاہ، زمان و حاج، حتیٰ کہ سب گھر والے موجود تھے کمرے میں۔ نور نے فاطمہ کے سر پر دوپٹہ تھوڑا سا رکھا۔ فاطمہ ابھی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ مشین کی آواز پورے کمرے میں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ فاطمہ کی حالت دیکھ سب کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ 20 سالہ لڑکی آج مشینوں میں جکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ فاطمہ نے اپنا چہرہ تھوڑا سا موڑ کر دیکھا تو پاس پڑی کرسی پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے۔ یہ فاطمہ کے لیے انجان تھے۔ ارے مومن، یہ اتنی پیاری لڑکی کون سی ہے؟ یہ تو باقی پریوں سے بھی زیادہ خوبصورت سی پری ہے۔ مومن شاہ، یہ دیکھنے میں تمہاری بیٹی تو بالکل نہیں لگتی۔ کرامت چودھری نے مسکراتے ہوئے مومن شاہ کی طرف دیکھا۔ ان کی بات پر سارے گھر والے مسکرا دیے۔ فاطمہ بی بی انجان نظروں سے اس ہستی کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، میں تمہارے دادا حاکم شاہ کا جگری دوست ہوں۔ تم مجھے بھی اپنا دادا سائیں سمجھو اور میں اس نالائق کا دادا ہوں۔ کرامت چودھری نے عدنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر فاطمہ نے ابھی تک ڈاکٹر عدنان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ مومن شاہ کے گھر میں ایک پری آئی ہے تو میں فوراً سے امریکہ سے پاکستان پہنچ گیا اور جلدی سے مومن شاہ سے کہا، مجھے تمہاری پری چاہیے۔ فاطمہ مسکرا دی۔ فاطمہ کو وہ بہت اچھے لگے تھے۔ ان کی باتوں سے فاطمہ کے اندر سکون اتر رہا تھا۔ کرامت چودھری نے پریحان کو اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا۔ پریحان اس وقت نور کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، جو رخ نے بہت مشکل سے برداشت کیا ہوا تھا، کیونکہ رخ اس وقت کاظم شاہ کے پہلو میں کھڑی تھی اور کیسے ہو سکتا تھا کہ کاظم شاہ نے ابھی جو اس کے ساتھ حرکت کی ہے رخ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی ہو جائے۔ کچھ دیر تک فاطمہ مومن شاہ سے فاطمہ عدنان خان بن گئی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اتنے میں فاطمہ کا سانس پھولنے لگا۔ عدنان فوراً فاطمہ کی طرف بڑھا، کاظم سب کو لے کر باہر جاؤ فوراً۔ وحاج، تم ڈاکٹرز کو بلا کر لاؤ۔ سب کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نور، نمل، رخ کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ کاظم سب کو لیے باہر آیا۔ مومن شاہ اپنا سانس بند ہوتا محسوس کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لیڈی ڈاکٹرز کا ڈھیر لگ گیا۔ جیسے جیسے ڈاکٹرز ایمرجنسی میں اندر باہر ہو رہے تھے، سب کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ کرامت چودھری مومن کے پاس بیٹھے انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر عدنان خان باہر آیا۔ کاظم جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کیسی ہے فاطمہ؟ آپ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ میں نے نیند کا انجیکشن لگایا ہے، اب وہ سو رہی ہیں۔ عدنان نے کاظم کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آپ ایسا کریں، سب کو گھر لے کے جائیں۔ عدنان نے کہا۔ نہیں بیٹا، کوئی تو اس کے پاس رہے، مومن شاہ نے عدنان سے کہا۔ فاطمہ کا شوہر ہے نا اس کے پاس، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عدنان نے مسکراتے ہوئے مومن شاہ سے کہا۔ دادا جان، میں نے آپ اور پری کے لیے ایک ہوٹل بک کروا دیا ہے، ڈرائیور آ کر آپ دونوں کو لے جائے گا۔
چچا جان، جب اتنی بڑی حویلی ہے تو آپ ہوٹل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں حویلی۔ عادیان کے بات پر مومن شاہ نے کرامت چودھری سے کہا، ارے مومن، 3-4 دن کی بات ہے، میں تو واپس چلا جاؤں گا۔ جو بھی ہے چچا جان، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ مومن شاہ کے اصرار پر کرامت چودھری کو ماننا پڑا۔ رخ کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ کاظم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائی۔ رخ کو لگا اب سب پری سے پیار کریں گے، کوئی اس سے اب پیار نہیں کرے گا۔ مگر وہ کہاں واقف تھی کاظم شاہ کے دل سے، جس کا دل رخ کو دیکھ کر دھڑکتا تھا۔ زمان نے کرامت چودھری کو سہارا دیا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ اس نے حورب کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ زمان کو ابھی بھی لگتا تھا حورب کچھ چھپا رہی ہے۔ عادیان نے حورب کو بھی گھر جانے کا کہا۔ جتنا یہ فیملی کے ساتھ رہے گی اتنی جلدی ریکوری کرے گی۔ اسے ابھی بھی وقفے وقفے سے سر میں درد اٹھتی تھی۔ حورب نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے نور کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ پری میری جان، آپ بھی دادو کے ساتھ گھر جائیں۔ پاپا مما کے پاس ہیں۔ مما کو چوٹ آئی ہے؟ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یہی بہت خوشی تھی اس کی مما آ گئی ہیں۔ فاطمہ اور ایک پری کی ابھی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ فاطمہ جانتی تھی کہ عادیان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ پری نے مومن شاہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر چلے گی، جبکہ رخ کا غصے سے ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ اوے پہلوان، تیرا پتا تو کٹ گیا۔ اب پری حویلی میں سب کی لاڈلی ہو گئی، سب اس سے پیار کریں گے۔ باغ کے سارے امرود بھی اب پری کے ہوں گے۔ سب چلے گئے تھے، وہاج، نمل، کاظم اور رخ رہ گئے تھے۔ رخ بیچاری کا بہت دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہاج کے کہنے پر وہ کاظم کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وجی انسان بن جا۔ وہاج نے نمل کا ہاتھ پکڑا اور ایک آنکھ ونک کر دی۔ ونک کر کے کاظم شاہ کی طرف دیکھا اور ہاسپٹل سے باہر کی طرف چلا گیا۔ کاظم شاہ نے رخ کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ کیا ہوا رخ، کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے وہاج کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ آپ سب لوگ پری سے پیار کریں گے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرے گا۔ رخ نے کاظم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں ہوں نا اپنی رخ کو پیار کرنے کے لیے۔ کاظم شاہ نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے پوروں سے اس کے گال کو سہلایا۔ رخ کے دماغ میں فوراً سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ آیا تو رخ نے فوراً سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس کا چہرہ اس وقت شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ کاظم شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ گھر چلے؟ رخ نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ کاظم شاہ رخ کو اپنے حصار میں لیے ہاسپٹل سے باہر چلے گئے۔ اس وقت عادیان خان فاطمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فاطمہ کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو فاطمہ کے ہاتھ اس وقت ٹھنڈے برف تھے۔ اس نے آج فاطمہ کا ہاتھ حق سے پکڑا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا مسز خان۔ عادیان نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ماتھا ٹھکا لیا۔ فاطمہ اس وقت ہوش سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ عادیان نے تھوڑا سا اوپر ہوتے فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ سیکنڈ اس نے اپنے ہونٹ فاطمہ کے ماتھے پر رکھے ہوئے تھے۔ عادیان کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے کتنے سالوں سے یہ پیاسا تھا مگر آج یہ سیراب ہو چکا تھا۔ فاطمہ کے بازو کے پاس نیچے اس نے اپنا سر ٹکا لیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔